जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे हैं, तारिक कियानी इनका तारुफ़ है, कनाडा वन टीवी पे इनका सोनी धरती के नाम से प्रोग्राम भी आता था। अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं कनाडा में, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं और इनके साथ एक ऐसा तारुफ़ इनका है जो भी इनसे पूछना है कि ये है क्या है, इसकी इसकी रियलिटी क्या है, वो है जी कि आईएसआई के एजेंट हैं। तो इनसे पूछना है ये सहाफ़ी हैं, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, बिज़नेसमैन हैं, क्या हैं? जी, तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। सर जी वालेकुम सलाम नजर साहब थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इट्स एन ऑनर जी थैंक यू सो मच तारुफ आपने पूछा है नाम तो डेफिनेटली आपके सामने है तारिक कियानी और मैं जर्नलिस्ट हूँ जी और जो शो है टीवी शो सोनी 30 पाकिस्तान ये पिछले को तकरीबन 33 ईयर से कनाडा में एयर होता है और 2 टेलीविजन चैनल पे ये एयर होता है जी कनाडा वन टीवी एंड शो मल्टीकल्चरल चैनल सो उसके अलावा जो आपने आईएसआई की बात की है बड़ा अच्छा लगा शुक्र है कि आपने रॉ का नहीं कह दिया क्योंकि वो मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस होता हाँ। मेरे अपने मुल्क की एजेंसी या मेरे मुल्क की फौज के हवाले से या मेरे मुल्क के साथ अगर मेरा नाम जोड़ा जाए तो मेरे लिए फख्र की बात है मगर ये है कि ये तो एक लाइटर साइड पे हो गया मुझे तो इंडिया वालों ने अपने टेलीविजन जो मेन टेलीविजन चैनल है उनके जो जैसे उनका हिंदुस्तान टाइम है या चैनल 18 सीएनएन है इन लोगों ने मेरी फोटो दिखा के और दिखाते रहे कि मैं शायद कोई आईएसआई का बहुत बड़ा एजेंट हूँ यहाँ पे और जो हरदीप निज्जर साहब का जो कत्ल था उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की तो मैंने मुझे कभी कभी तकलीफ मैंने नहीं हुई ये थी सवाल इसलिए किया क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना इर्द-गिर्द से ये बात सुनने में आती है। मैं कहा भाई से डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं क्योंकि मैं एक नाज़रीन को एक बात बताऊँ कि मैंने तारिक कियानी साहब से मेरा तारुफ़ को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन जितना भी है इट इज़ वेरी प्लेज़ेंट। ये ही इज़ सच अ पर्सनैलिटी कि इनसे इनके साथ जितने भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन किए जाए इनकी अपनी एक टोन है। ये उसी टोन के अंदर रहते हैं, ये उसमें गुस्से में नहीं जाएँगे, आपको नज़र नहीं आएगा कभी गुस्से में हैं। और दूसरी जो मुझे चीज़ फ़ैसिनेट की जिसके लिए मैंने आज इनको पर्टिकुलरली बुलाया, मैं उसकी तरफ चलता हूँ, वो ये था कि हम अक्सर सुनते थे खामोश मुजाहिद। वो नावलों में भी हम सुनते थे खामोश मुजाहिद कुछ काम किया करते थे, फिर आजकल के दौर में हमने सुनना शुरू कर दिया खामोश मुजाहिद, फिर वो एक आदिल राजा साहब है, उन्होंने बड़ा ज़िक्र किया इनका। तो मैंने अचानक एक दिन मैंने देखा यहाँ पे एक बोलता मुजाहिद भी है। तो वो जब मैंने गौर किया तो बोलता मुजाहिद जो था वो तारिक कियानी की तरफ इशारे कर रहा था, तो मैंने कहा तारिक कियानी साहब से बात होनी चाहिए, ये क्या चक्कर है? ये बोलता मुजाहिद और खामोश मुजाहिद की क्या स्टोरी है? नजर साहब जबरदस्त क्वेश्चन आपने बड़ी रिसर्च कर ली मैं छोटी सी बताऊं कि खामोश मुजाहिद का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ था वो ये था उससे ऐसे नजर आता था कि जैसे हमारी आर्मी या आईएसआई के अंदर कुछ लोग हैं जो इन लोगों को शायद इंफॉर्मेशन देते हैं हैदर मैदी हो गया ये आदिल राजा जैसे लोग जो हैं तो दिस वाज ऑल लाई इनफैक्ट उसमें किसी तरह की कोई चीज जो नहीं थी जो नजर आए कि वो सच हो मगर उससे जो फर्क पड़ रहा था वो ये था कि हमारी जो नौजवान नस्ल है जिनको नहीं अंदाजा कि आर्मी या आईएसआई किस तरह काम करती है इंफॉर्मेशन नीड टू नो बेसिस पे लोगों को पता लगती है कि एक बंदा अगर आईएसआई के अंदर काम भी कर रहा है तो उसको सबकी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हमने फिर उसका ये निकाला कि नहीं अब बोलता मुजाहिद बात करेगा और वो आप देख भी सकते हैं शक्ल से भी नाम से भी हर तरीके से तो मैं एज ए जर्नलिस्ट चूंकि मैं इस काम को करता हूँ तो जो चीज मैं पेश करता हूँ वो वेरीफाइबल होती है क्योंकि कनाडा के अंदर जर्नलिज्म करने का और वेस्ट में आप बैठे हुए आपको पता है जी, कि जी। यहाँ आप गप नहीं लगा सकते मतलब यहाँ सोशल मीडिया तो आप जितनी मर्जी गप्पे लगाते रहे मगर वंस यू आर ऑन रेगुलेटेड मीडिया तो वहां पे आप इस तरह की गप नहीं लगा सकते वहां आपको प्रूफ्स के साथ बात करनी पड़ती है वेरीफाइबल फैक्ट्स लाने पड़ते हैं तो जी। इसमें हमने कोशिश की कि जो इन लोगों को काउंटर किया जाए या इनकी जो बात है उसको आगे बढ़ाया जाए तो सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाए कितने लोगों तक पहुंच सकती है वो एक अलग किस्सा है मगर हमारी कोशिश बहरहाल ये है कि जो इंफॉर्मेशन हो वो वेरीफाइबल हो जी हुँ। अच्छा, मुझे अब बात इस तरफ निकल चली है तो बात मेरे ज़हन में कुछ और सवाल थे, लेकिन बात चूँकि बड़ी रेलेवेंट है मेरे इससे पहले कि हम किसी और तरफ जाएँ, ये देखें ये मिस इन्फॉर्मेशन हुई है जिस तरह आपने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन है और ये जो है ना वो मिसगाइड करती है पाकिस्तान की जनरेशन को, पाकिस्तान की जो सॉरी यंगस्टर्स हैं उनको मिसगाइड करती है, मिसलीड करती है और ओवरऑल भी लोगों को इसकी मिस इन्फॉर्मेशन होती है कि अंदर पता नहीं क्या चल रहा है। अब उससे हुआ ये है कि जो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे ये लगता है कि हुआ ये है कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की एज़ ए अदारा इंडिविजुअल बात नहीं मैं कर रहा किसी जर्नलिस्ट में एज ए अदारा बात कर रहा हूँ एज ए अदारा जो है वो डैमेज होती है इसकी जो हुआ ये
کہ پہلے یہ تھا کہ پہلے مسلم لیگ نون والے جو ہے نا وہ ان کو الزام تراشیاں کیا کرتے تھے، اب جو ہے باقی والے بھی باقی بھی آ گئے. اوور آل ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی ڈیمیج ہوئی ہے افواج پاکستان. تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ سراؤنڈنگ میں، وہ بڑی ہاربر کرتی ہے ان کو، غیر ملکی طاقتوں کو کہہ لیں یا دشمنوں کو کہہ لیں، دشمنوں کو مواقع فراہم کر رہے ہیں. ہم اس وقت بیٹھے ہوئے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو کچھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ اس کو خاموش مجاہد کے علاوہ کی بات کروں گی، ٹو اوور آل جو پکچر ہے وہ ڈیمیجنگ ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ سر. میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دوسری پارٹی جو آپ کی این ڈی پی سوری جو آپ کی پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ فوج کو برا کہہ رہے تھے، اور پھر جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی نے برا کہنا شروع کر دیا. مگر اس کو جب پیچھے ہم دیکھتے ہیں نظر صاحب، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے، کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے کبھی بھی کوئی انقلاب کی یا اس طرح کی پرتشدد بات نہیں کی. وہ ہمیشہ ایک ایسے سسٹم کو لانا چاہتے تھے جس سے ایک ملک کے اندر برابری کی بات ہو، جس پہ سب کے لیے ایک جیسا قانون ہو، ایک جیسا انصاف ہو. تو وہ تو ایک بڑی لمبی ان کی جد و جہد ہے جس کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. مگر یہاں پہ اس طرح کے کیریکٹر پھر آئے جنہوں نے خاموش بنیاد بن کے اور ڈرامہ کر کے اور اپنی ذات کے لیے فائدے اٹھانے کے لیے، اپنے ویوز گین کرنے کے لیے، اپنا پیسے بنانے کے لیے، ان لوگوں کو جو انوسنٹ میں کہتا ہوں، ہماری یوتھ جو ہے ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ فوج کا نام لگا ہوا ہے تو یہ لوگ جب بات کر رہے ہوں گے تو یہ بڑی اتھینٹک بات ہوگی. وہ ان پہ یقین کرتے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ اینڈ آف دا ڈے بڑی موٹی سی بات اگر نظر صاحب میں آپ کے ویورز کے سامنے بھی رکھوں کہ آج اگر کوئی بندہ بیٹھ کے سمپل اس کا حساب کرے کہ اس سارے میس کا فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا. نقصان میں دو قوتیں گئیں، ایک پی ٹی آئی اور ایک آرمی. فائدہ کس کو ہوا؟ یہ جو اس وقت رجیم بیٹھا ہوا ہے ان کو، یا جو ہمارا دشمن باہر بیٹھا ہوا ہے ان کو. تو ہم کس طرح سے یہ سوچ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی ملک دشمن ہو سکتی ہے، یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کو اس لیے دشمنی کرے گی کہ ان کو وہ پسند نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ پلے ہو رہا ہے، اور ہماری کوشش اس بارے میں یہ ہے کہ یہ غلط فہمیاں کم ہوں تاکہ لوگ ایک نارمل پولیٹیکل پروسیس کریں اور اس میں یہ آگے آ کے ان چیزوں کو ٹھیک کریں. مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی انقلاب لانا، اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کا مقصد بھی نہیں تھا کبھی. ٹھیک ہے، کیونکہ میں بڑا اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں، کافی عرصے سے میں فیل کر رہا ہوں کہ ہماری اس لڑائی کا بیچ میں ہماری یونیفارم کے اندر جو لوگ پھر رہے ہیں نا، باہر کے ایلیمنٹ را وغیرہ کے جو انڈیویجول جو ایگزیجریٹ کرتے ہیں یا فیول کرتے ہیں ہمارے اس مسئلے کو، آگ لگاتے ہیں، تیل چھڑکتے ہیں جو اوپر، وہ ان لوگوں کو، وہ بڑے ہمارے اندر شامل ہو چکے ہیں. ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا بڑا جو ہے نا وہ مشکل کام ہو رہا ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہاں پہ ایک سیکٹر یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف جو برا بھلا کہنے والے ہیں وہ ہمارے ہمدرد ہیں، حالانکہ بیسیکلی ایسا ہے نہیں. لیکن مجھے اب یہ بتائیں، کوشچن میرا یہ اگلا کوشچن یہ ہے کہ اب جو یہ جو فیولنگ جو ہو چکی ہوئی ہے، جو رفٹ پیدا ہو چکی ہے، اس کو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ کوئی آپ کے پاس ہے سولوشن، آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا کہ کول ڈاؤن کیا جائے ٹیمپریچر کو؟ سر ایک تو میں پی ٹی آئی کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے، میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلا قدم رکھ دیا ہے. یہ اس طرح کے ایلیمنٹ کو جو انہوں نے ڈیناؤنس کیا ہے اور ان کو بڑے واضح الفاظ میں بتایا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے اور کیا انہوں نے فائدے اٹھائے ہوئے. آئی تھنک دس واز دا فرسٹ تھنگ. اب سیکنڈ جو چیز ہے وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اب اتنے بڑے ان کے اکاؤنٹس ہو گئے ہیں، اور وہ ان چیزوں کے اوپر اپنی ایک رائے دے چکے ہیں یا اپنا ایک رائے بنا چکے ہیں. ان لوگوں کو کسی طریقے سے سمجھانا کہ بھائی اگر آپ کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے تو آپ ان کو بھی سننے کو تیار نہیں ہیں، آپ ان کی بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا بہت بڑا سپورٹر اور وہ کہتے ہیں، مگر وہ آ کے آج بھی وہی باتیں کر رہے ہوتے جو آج سے 2 ہفتے 4 ہفتے یا 4 مہینے پہلے کر رہے تھے. تو یہ لوگ ٹیمپریچر کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا چاہتے، جبکہ اصل نقصان جو ہے ان چیزوں کا پی ٹی آئی، ان کو تو کوئی نہیں جانتا. یہ تو کوئی یورپ میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے. یہ گالیاں نکالتے ہیں، یہ برا کرتے ہیں، اور جب یہ کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ کس پہ ہوتا ہے؟ افیکٹ تو جا کے پی ٹی آئی پہ ہوتا ہے، افیکٹ تو لیڈرشپ کو ہوتا ہے، اس بندے کی 27 سال کی محنت کو ہوتا ہے کہ جو ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے آیا تھا کہ جس میں سب کو برابری ہو. وہ مقصد کامیاب نہیں ہو سکا نا. اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کو، تو نظر صاحب جانتے ہیں
کہ فوج میں بھی ہوتا ہے کہ لڑائی پہ گئے ہیں, اگر مشن کامیاب نہیں ہوا, مقصد کامیاب نہیں ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جتنے مرضی صاف ستھرے بچ کے واپس آ گئے ہو, آپ نے کچھ نہیں کیا, یو آر اے لوزر. تو اگر یہ پرپز یہ تھا, یہ معاشرہ قائم کرنا تھا, تو پھر وہ تو اچیو نہیں ہو سک رہا. تو ان لیکن لوگوں کو سیٹ بیک ہو کے سوچنا پڑے گا کہ اس کا نقصان, یہ بولتے یہاں پہ ہیں, نقصان اینڈ آف دا ڈے پارٹی کو ہوتا ہے. جی لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اب فار ایگزامپل میں ایگزامپل دے کے بات کرتا ہوں, ابھی جو کرنٹ الیکشن ہوئے ہیں, الیکشن کے جو رزلٹ آئے ہیں وہ ساری دنیا کو پتا ہے کون سی پارٹی جیتی ہے اور کون سے امیدوار جیتے ہیں. فارم 47 45 کی کنٹروورسی آپ کے سامنے ہے, وہ سارا کچھ, جی نواز شریف اپنی الیکشن نہیں جیت سکا, شہباز شریف نہیں جیت سکا, یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ایسے اقدامات کریں ہم کہ جن سے لوگوں میں کانفیڈنس ڈیولپ ہو اور لوگ واپس اس طرف جائیں جہاں سے ہم سٹارٹ چلے تھے, یعنی محبت کی طرف چلیں, جو ہماری ایک اساس تھی پہ اس کے آرمی کے ساتھ, آرم فورسز کے ساتھ محبت کی. کیونکہ میں بات اس وقت کر رہا ہوں ایز اے ادارہ, میں کسی انڈیویجول جج جرنیل کی بات نہیں کر رہا, نہ وہ عاصم صاحب ہوں یا وہ ندیم انجم صاحب ہوں, مجھے ان سے غرض اس وقت نہیں ہے. اس وقت ہے ہول پکچر, پاکستان اور پاکستان کی فوج. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جن سے قوم میں جو ہے نا وہ کانفیڈنس پیدا ہو, اس قسم کے جو ایلیمنٹ جو دراڑیں ڈال رہے ہیں ان کو خود بخود رکاوٹ مل جائے گی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نظر صاحب, زبردست کوشچن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کوشچن ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ وزن لگانا چاہیے, ٹائم لگانا چاہیے, اور اس پہ بات کرنی چاہیے. دیکھیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ الیکشن ڈے 5 بجے تک جو تھا وہ بہترین دن تھا. کہیں پہ کوئی آپ کو دھاندلی کی, کوئی لڑائی کی, کوئی جھگڑے کی, وہ کوئی چیز نہیں آ رہی تھی. بہت اچھا الیکشن ہوا. آپ کا جو الیکشن خراب ہوا ہے وہ خراب ہوتا ہے 7 8 9 بجے کے بعد, جہاں پہ ان لوگوں کے پاس جو آروز ہیں یا جو ان کے ڈپٹی آروز ہیں, ان کے پاس جب الیکشن جاتے ہیں اور ریزلٹ جاتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی لینڈ سلائیڈ کر رہی ہے. وہاں پہ جا کے سارا کچھ رک جاتا ہے اور وہاں پہ چینجز آتی ہیں. اب اس بات کو تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. میرا کہنا یہ ہے کہ اس میں 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کے اندر پوری کی پوری آرمی یا اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی کہ جنہوں نے یہ کام کروایا, اور دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ جو آر اوز اور ڈی آر اوز تھے, ان لوگوں نے اس پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ, مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے یہ دھاندلی کرائی, کیونکہ پیپرز میں دھاندلی کرانی تھی. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کیپیبل ہی نہیں ہیں, یہ کر ہی نہیں سکتے تھے, یہاں پہ آ کے ایشو آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کسی صورت میں نہیں کر سکتے تھے, اس لیے ہم بلیو کرتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یا آرمی نے ہی کرائے. ہم اس چیز کے اوپر اگر کوئی لوگ ہوں جو اس کی انویسٹیگیشن کر سکیں, ایون جرنلسٹ, تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ. دیکھیں, آپ کے سامنے چیف کمشنر آیا پنڈی کا, اس نے اوپنلی کہا, اور اس کا وہ بیان بالکل سچا تھا کہ یہ ہم نے کیا ہے جی, یہ ہم سے کروایا گیا. اب یہاں آ جاتا ہے, ہمارے جو دوست نہیں ماننے کو تیار ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ ان سے کروایا اسٹیبلشمنٹ نے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو انتظامیہ ہے, یہ جو اے سی ڈی سیز ہیں, دے آر مور دین کیپیبل. ان کے ہاتھ میں سارا کچھ تھا, انہوں نے کرایا ہے پی ڈی ایم کی اس کے اوپر, ان سے لے کے کوئی نہ کوئی مفادات لے کے ان کی وجہ سے کرایا گیا. اب اس کے اوپر کوئی ایسا بنے جو کورٹ کا یا کوئی جوڈیشل کمیشن بنے, ہائی پاورڈ ہو, جو یہ کر سکے. اب آگے آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے صاحب, جن کے لیے میرے دل میں بڑی عزت تھی. میں سمجھتا تھا کہ وہ آئیں گے تو کم از کم وہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے. وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ بھی ایک پارٹی بن گئے ہوئے. الیکشن کمشنر ایک پارٹی بنا ہوا ہے, چیف جسٹس ہمارے جو ہیں وہ انفارچونیٹلی ہمیں نظر آتا ہے ان کے فیصلوں سے کہ وہ ایک پارٹی ہیں, وہ ان کو ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے. ہماری جوڈیشری, ہمارے جو انتظامیہ ہے, پولیس ہے, یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے انٹرم گورنمنٹ میں کیسے ان کے ساتھ بیہیو کیا, اب ان کے ساتھ کیسے کر رہے ہیں. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ جو سسٹم کے باقی لوگ ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو ایک سیکنڈ کے لیے پرے کر دیں, باقی پورے کا پورا سسٹم پی ٹی آئی کو نہیں چاہتا, وہ نہیں لائک کرتے کہ یہ پاور میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں, میرا ماننا, میری تھیوری یہ ہے کہ دے آر مور دین کیپیبل. وہ ان کو نکال سکتے تھے, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ انہوں نے کرایا. مگر ہماری زیادہ جو پی ٹی آئی کی دوست ہیں یا تنظیمیں ہیں یا لوگ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں,
یہ صرف اور صرف انہوں نے کرایا. تو یہاں پہ آ کے ایشو آ جاتا ہے. اس کے اوپر کوئی انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں, چاہے وہ جرنلسٹ ہوں اچھے, جو جا کے انویسٹیگیٹو سٹوریز کریں, بتائیں ایکچوئل لوگوں کو کہ یار یہ کون لوگ تھے. اگر کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا تو ہمارے ہاں میڈیا چونکہ اس قدر نہیں افیکٹو نہیں ہے, وہ لوگ نہیں کر سکتے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ ہمارا جو لاہور میں آفس ہے, جرنلسٹ ہے وہاں پہ, ہم نے کوشش کی کہ ہم ان لوگوں کے انٹرویوز کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں کو فون کالز آئی روکنے کے لیے یا ان کو پکڑنے کے لیے, تو وہ بتائیں کہ ان کو اصل میں کنہوں نے فون کیے تھے, کون لوگ تھے جو ان کو پریشرائز کر رہے تھے. ہم نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کے فیس نہیں دکھائیں گے, ہم آپ کی آواز چینج کریں گے, ہم آپ کا نام نہیں دکھائیں گے. اور یو نو کہ ایز اے جرنلسٹ جب ہم کسی سے پرومس کرتے ہیں تو ہمیں اس کا پاس کرنا ہوتا ہے, مگر اس کے باوجود لوگ نہیں آتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یا تو کوئی جرنلسٹ ہو یا جوڈیشل کمیشن ہو جو اس بات کی تہ تک جائے کہ اصل کون لوگ تھے. آپ کی بات سے نا طارق صاحب جو امپریشن آئی ایم ٹیکنگ از کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خیال میں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ ہماری جو سول بیوروکریسی ہے اس کا ہاتھ ہے, اور سول بیوروکریسی کو اوور دا ایئرز خاص طور پہ شریف فیملی نے اپنے ہاتھ میں کیا ہوا لے دے کے, وہ پھلوں کا فروٹ کا ٹوکرا بھیج دیتا تھا, گڈی بھیج دیتی, وہ ان کی پالیسی رہی ہے. تو لیکن میرا کوشچن پھر وہیں پہ آ جاتا ہے کہ یہ جب باجوہ صاحب بیٹھ کے کھلے عام کہیں گے جی میں نے اس کو یہ کہا تھا, میں نے اس کو یہ کہا تھا, وہ میری بات نہیں سنتا تھا, وہ اکڑ کرتا تھا, جب اس قسم کی بات یہ خود کریں گے, مجھے پرابلم یہ ہے کہ ہماری فوج کے اوپر اٹیک ہوتے تو کیوں ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے اوپنلی کہتا ہوں میں اس بات کو کہ آئی ایم ویری پرو عمران خان میری, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم پاکستانی آلسو. میں یہ نہیں سمجھ, میں جو تھوڑا سا اپنے دماغ کو سوچنے پہ جو نا مجبور ہو جاتا ہوں کہ کون سی یہ کیوں ایسے, کیونکہ میرا سوال کا ایکچولی مقصد یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آرمی یا ہمارے جو ادارے ہیں نا وہ تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے بڑھائیں نا تو اس کنفیوژن کو دور ہو سکتا ہے. لیکن آپ کی بات کو میں ڈینائی نہیں کر رہا کہ ہماری سول بیوروکریسی ہے جو ہے وہ بالکل کرنے کے, مجھے لگتا ہے کہ اگر وہاں سے ایک آرڈر آتا ہے نا کہ ان پہ سختی کرو, تو باقی گھر توڑنا, ان کو تباہ کرنا, ان کے بچوں کو اغوا کرنا, ان کو ننگا کرنا, وہ ان کا اپنا فیل ہوتا ہے. یہ ادھر سے آرڈر نہیں آیا ہوتا. میرا دل یہ مانتا ہے کہ ادھر سے اس قسم کا آرڈر نہیں آیا ہوگا کہ جا کے اتنے بچے چک لو, یہ سارا کچھ خود کر رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اس لڑائی میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے نا کوئی سینٹر پوائنٹ کوئی نہیں ہے کہ جہاں سے آرڈر آ رہے ہیں, خود بخود مشینیں آٹومیٹکلی چل رہی چیزیں نا, تباہی مچی ہے ہر پاسے, کچھ وہ ادھر کو بھاگ رہا ہے, کچھ وہ ادھر کو بھاگ رہا ہے. تو میرا پوائنٹ پھر وہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ایک سٹیپ آگے آنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نظر صاحب بالکل آنا چاہیے, میں اس کے حق میں ہوں, مگر میں آپ کی بات کے اندر نا ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ اسٹیبلش یہ جو ہماری انتظامیہ ہے, ہماری جو بیوروکریسی ہے, وہ کیپیبل بھی ہے, وہ کر بھی رہی ہے, مگر اس کے ساتھ اس کو ایک اور انعام ملا ہوا ہے کہ وہ جتنا کچھ کرتے ہیں ان کے اوپر الزام بھی نہیں لگتا, ان کے اوپر انگلی بھی نہیں اٹھائی جاتی. صحیح ہے, یہ ہے اس وقت ان کو انعام کہ وہ جو مرضی کر لیں, وہ ان کے اوپر الزام کوئی نہیں لگاتا, ان کو کہتا کوئی نہیں ہے. نہیں تو کہتے. یہ اس سے زیادہ اور ان کو کیا آئیڈیل سچویشن چاہیے کہ بھائی ہم جو کچھ کریں گے ہم ان کو خوش بھی کریں گے, ان سے مفادات بھی لیں گے, اور ہماری طرف کسی نے انگلی بھی نہیں اٹھانی, انگلی اٹھا رہے ہیں اس طرف. تو یہ آئیڈیل سچویشن ہے. مگر میں آپ کے ساتھ اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ آرمی کو, اور جو خاص طور پہ جنرل عاصم ہے, میں ان سے بڑی توقعات ہیں. یہ جو 9 مئی کے لوگ جو اس طرح سے بند ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آرمی کو بڑا دل کر کے یہ کہنا چاہیے کہ یس انہوں نے غلطیاں کی ہیں, مگر یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. جب انہوں نے گولیاں نہیں نہ چلائی تھی, آرڈر کے باوجود فوجیوں نے گولیاں نہیں چلائی تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں نہیں چلا سکتے. تو میں چاہتا ہوں کہ آرمی کو یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس طرح سے جیلوں میں نہیں رکھیں گے. یہ اپنا اقرار کریں اور جائیں گھروں کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کی اپنی آرمی ہے, یہ ان کا اپنا ملک ہے, یہ اپنے بچے ہیں نا, یہ باہر کے تو نہیں ہیں. یہ کسی سازش کا شکار ہو سکتے ہیں, یہ کسی وقتی طور پہ کسی جذبات میں آ سکتے ہیں. اگر انہوں نے کر لیا ہے کوئی بات نہیں, میرا دل کہتا ہے کہ آرمی کو یہ کرنا چاہیے. اور یہیں پہ جو آپ جیسے فرما رہے ہیں, یس آرمی کو سٹیپ اپ کرنا چاہیے, ان چیزوں کو ختم کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کلیریفائی کریں کہ نہیں, دس از ناٹ اس, ہماری طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں بٹ دس از ناٹ اس. ٹھیک, یہ وہ کر سکتے ہیں. اور مجھے میری تو فرمائش بھی ہے, میری تو ان سے گزارش بھی ہے, میری ان سے خواہش بھی ہے کہ وہ یہ کریں. کیوں کہ اینڈ آف دا ڈے
یہ قومی فوج ہے سر, یہ کسی پارٹی کی فوج نہیں ہے, یہ کسی ایک بندے کی نہیں ہے, یہ پاکستان کی فوج ہے اور اس کے اوپر سب کا حق ہے. انہوں نے فوج بالکل نے ثابت کیا کہ اتنی انریسٹ کے باوجود انہوں نے گولی نہیں چلائی کسی کے اوپر, یہ بہت بڑی بات تھی. مگر اب ان کو اور بڑا دل کرنا پڑے گا اس قوم کے لیے, کیونکہ یہ قوم بھی ان کی ہے, یہ فوج بھی ہماری کیونکہ ہے. ہاں, لیکن یہ جو 9 مئی کا طارق صاحب جو واقعہ ہے نا, اس ویری کنٹروورشل, اس کی ابھی یس کھلم کھلا کسی بھی قسم کی انویسٹیگیشن بھی نہیں آئی ہے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو جو ہوا تھا اس کو پیچھے ڈال کے نا چیزوں آگے لے کے چلنا تھا. جو کچھ بھی باجوہ صاحب کر کے چلے گئے تھے, ہمارے جو سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے, جو باتیں کر کے چلے گئے, میرا خیال ہے ان کو آگے نا اس کو اوپر تیل نہیں ڈالنا چاہیے تھا. اچھا اب دیکھیں, اب تقریباً ہم 15-20 منٹ سے گفتگو کر رہے ہیں. ہم کس بات پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ کہ پاکستان میں جھگڑے کے اوپر اور پاکستان کو نقصانات کے اوپر. لیکن ہم ایک بہت بڑا چیز جس پہ ہمیں اکثر بات کرنی چاہیے, بہت زیادہ کرنی چاہیے, وہ ہے پاکستان کی اکانومی. پاکستان کی اکانومی کی طرف سارا کسی بندے کا فوکس ہی نہیں ہے. سارا اسی بات پہ فارم 47, فارم 48, فارم 49 اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر وہی حکومت لا کے بچا دی جس نے پاکستان کا ستیاناش کیا, وہی دوبارہ آ گیا. تو اب ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اکانومی کدھر لے کے جائے گی ہمیں؟ سر جی, میں نا ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا بات ہو رہی تھی ہماری دوستوں میں, اور وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہی ہے نا کہ جب ہم مخالفت کرتے ہیں نا تو ہم ہر چیز میں زیرو کر دیتے ہیں. تو وہ فرما رہے تھے کہ نہیں جی یہ ان کے اس میں ہے, انٹرسٹ میں ہے اسٹیبلشمنٹ کے, کہ اکانومی نیچے چلی جائے تو پتہ نہیں کیا بیچنا ہے انہوں نے, کیا کرنا ہے. تو میں ان کو مثال دے رہا تھا کہ دیکھیں, جب یہ پی ڈی ایم کی پہلی گورنمنٹ تھی وہ 16 مہینے والی, تو ہمارے ریزرو رہ گئے تھے لیس دین $2 بلین. اور 6 مہینے کی یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ گئی ہے, اور جس کو سمجھا جاتا ہے, اور میں خود بھی مانتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت بڑا زور اور بہت بڑا جو پیچھے فورس تھی وہ اسٹیبلشمنٹ تھی, تو وہ جب گئی ہے تو آپ کے ریزرو تھے مور دین $8 بلین. سو اس کا مطلب ایک چیز تو ثابت ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ پاکستان کی اکانومی خراب ہو, جس سے انہوں نے پیسہ لینا ہے. جو ڈیفنس ہے یہ بہت مہنگا کام ہے سر, یہ سستا کام نہیں ہے. یہ آپ کو بینکرپٹ ہو کے آپ کو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا, تو وہ یہ تو نہیں چاہیں گے. ابھی جو گورنمنٹ آئی ہے میری نظر میں دے آر ناٹ کیپیبل. وہ شو شاہ کے لیے کچھ کام ضرور کر سکتے ہیں, مگر جب تک قوم کا پیچھے کنسنسس نہیں ہوتا, قوم کا پیچھے سے آپ کو وہ جو آپ کو ملنا چاہیے, جو آپ کو ایک کیا کہتے ہیں اس کو سپورٹ ملنی چاہیے ان ٹرم آف ووٹ جو چاہیے تھا, وہ نہیں ہے ان کے اعتماد یا پاس, وہ ان کے پاس کانفیڈنس. نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جب نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسا کام کر سکیں گے. یس وہ خرابی کر سکتے ہیں بہت ساری, جو کہ پہلے بھی ہم نے دیکھی ہے. دے آر ناٹ کیپیبل. اب مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ اس میں کافی حد تک انوالو ہے اس گورنمنٹ کے مسائل کے اندر, کیونکہ وہ اکانومی کو صحیح دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہوں جس سے کوئی اکانومی بہتر ہو. مگر یہ ہے کہ جب تک کنسنسس نہ ہو ساری پارٹیز, اور خاص طور پہ پی ٹی آئی جیسی بڑی پارٹی جس کے پاس انفیکٹ لوگوں کا مینڈیٹ ہے, وہ اگر ساتھ نہیں ہوگی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اچھے اور دیر پا فیصلے ہو سکیں گے. اور اسی کے اوپر سب سے کام ہونے والا ہے, سب سے زیادہ کام اسی کے اوپر ہونے والا ہے. جی اٹس نائس ٹاکنگ ٹو یو کیانی صاحب. ویسے کبھی ٹائم آپ کا میں نے لے لیا, مجھے پتا آپ کو میں نے ڈسٹرب کیا, آپ کے آفس سے نکالا وہاں سے, تو سر اس کے لیے بہت ساری معذرت. لیکن ابھی ٹائم بہت شارٹ ہے, تو اس کو یہیں پہ ختم کروں گا. اسی بات کے ساتھ ختم کروں گا کہ پاکستان کے عوام نے جو ووٹ ڈالے ہیں ان کے مطابق اگر حکومت بنے گی اور پاکستان کے عوام کے جب بات چیت سنی جائے گی تو اس کو 2 مسئلے حل ہوں گے, ایک ہماری اکانومی اور دوسرا لوگوں کا اعتماد بڑھے گا ہماری افواج کے اوپر. تو اسی نوٹ کے ساتھ ختم کریں گے. طارق صاحب اگین تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے میں لیں گے اور کسی اور ٹاپک کے اوپر بات کریں. بہت شکریہ. ابھی یہ اصل میں مجھے یہ فیسینیٹ کیا تھا بولتا مجاہد نے, کہ میں نے کبھی سنا نہیں تھا بولتا مجاہد, خاموش ہی سنتے آئے تھے. نظر تو صاحب تھینک یو ویری مچ اگین. اٹ واز پلیئر آلویز. ہم ویسے بھی بات کرتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے, مگر آپ کے پروگرام میں آ کے اور اچھا لگا. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. تھینک یو. السلام علیکم.